हालेलुया। कितने लोग जानते हैं आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? ईद पेंटिकोस्त का दिन। स्वयं अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आज हम देखेंगे कि ईद पेंटिकोस्त क्या है। आइए पहले हम खुदा के हुजूर एक हवाला पढ़ेंगे, रसूलों के ईमान और उसका दूसरा बाब 1 का 12 आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। ये मरकजी हवाला है हमारा, और जब हम ये पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि खुदा ने किस तरह से रूहुल कुद्स को नाज़िल किया। आमीन। रसूलों के ईमान और उसका दूसरा बाब और पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जब ईद पेंटिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने बदन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी, मुसोपोटामिया, यहूदिया, तप्तुकिया और बिंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लबुआ के रहने वाले हैं, जो किरीने की तरफ है, और रोमी मुसाफिर ख्वा यहूदी ख्वा उनके मुरीद और क्रीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, हालेलुया। ईद पेंटिकोस्त का दिन, ये ईद पेंटिकोस्त ये एक खास दिन है, ये बहुत बड़ी ईद है। क्रिश्चियनों के जो त्योहार हैं वो 4 हैं। कितने हैं? अच्छा 2 नहीं है। हम कितने मनाते हैं? कौन कौन से? ईस्टर और हाँ, सालों 2 याद रहे थे। 2 जो मेन है वो हम भूल गए हुए हैं। भला कौन कौन से? ईद मसीह का जाना और फिर रूहुल कुद्स का आना, ये बहुत बड़ी ईदें हैं। और जब हम किसी को कहते हैं कि आज ईद पेंटिकोस्त है, तो ईद का मतलब क्या होता है? खुशी, शादमानी। अच्छा, खुशी किस बात की, शादमानी किस बात की? कि उसने जो वादा किया वो पूरा किया, उसने हमें यतीम नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने अपने कहने के मुताबिक रूहुल कुद्स नाज़िल कर दी। और कलीसिया के वजूद में आने का दिन, कलीसिया की नई पैदाइश का दिन, आज का दिन यानी ईद पेंटिकोस्त का जो दिन है, ये कलीसिया का वजूद में आने का दिन है। उसके बाद पता चला कि ईमानदार कौन है। उसके बाद पता चला कि जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ तो फिर लोगों ने क्या क्या मौजज़े देखे। आमीन। तो आज का दिन बड़ा खास है। और ईद पेंटिकोस्त के हवाले से अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करें तो ये फसली त्योहार है। कौन सा त्योहार है? फसली त्योहार, यानी फसल इकट्ठा करने का साल। और जब कौम इस्राएल, ये हवाला खुरूज और उसके 23वें बाब की 16वीं आयत में लिखा हुआ है
کہ جب وہ فصل اکٹھی کرتے تھے تو اس سے پہلے کہ ساری فصل کاٹی جاتی، تھوڑی سی فصل کاٹ کے لا کے خدا کے حضور گزرانتے تھے اور شکر گزاری کرتے تھے۔ کب؟ عید پینتیکوس کے دن۔ کب؟ عید پینتیکوس کے دن یہ شکر گزاری کرتے، اپنی فصل کی، اپنی وہ سارے ہدیہ جات خدا کے حضور لاتے اور خدا کی شکر گزاری کرتے کہ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سال تو نے ہمیں اناج کی بڑی برکت دی ہے۔ اور یہ پہلا پھولا خدا کے حضور لاتے، گزرانتے، یہ اس بات کی علامت تھا کہ باقی جو فصل ہم کاٹیں گے اس ساری محنت کے اندر یا ساری فصل اکٹھی کرنے کے اندر ہمارا خدا ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کرے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ عید پینتیکوس ہے، یہ فصلی تہوار ہے، اور جب یہ شکر گزاریاں گزرانتے خدا کے حضور، تو میں آپ کو بتاؤں جب زمین سے شکر گزاری گزرانی جاتی ہے تو شکر گزاری آسمانی مقاموں میں چلی جاتی ہے خدا کے پاس، اور جب آپ کی تھینکس گیونگ شکر گزاری آسمانی مقاموں میں جاتی ہے تو پھر وہاں سے خدا کی برکت آپ کے لیے جاری ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ ایسا ہی کرتے تھے۔ کب؟ عید پینتیکوس کے دن یہ فصلی تہوار منایا جاتا ہے۔ تو اس لیے غور کریں ذرا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہم چیک کریں کہ یہ کس طرح سے قوم بنی اسرائیل منایا کرتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسری عید بڑی خاص تھی ان کے لیے، جو پہلی عید تھی، جنہوں نے پہلی عید منائی۔ پہلی عید بنی اسرائیل نے کون سی منائی؟ پہلی عید بنی اسرائیل نے جو منائی، یہ دوسری عید منائی انہوں نے، لیکن یہ پہلی نہیں ہے، یہ دوسری ہے۔ پہلی ہے عید فصح۔ کون سی فصح؟ عید فصح۔ یہ کب منائی گئی؟ جب وہ مصر سے نکالے گئے۔ جب وہ مصر سے، اس سے پہلے کہ خدا انہیں نکالتا، خدا نے پہلے ان سے کہا کہ پہلے عید فصح منائی جائے، کیونکہ فصح کے برے کی قدرت سے خدا ان کو نکال کے لے کے آیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ یہ پہلی عید تھی۔ اچھا، جب یہ مصر سے نکل آئے تو اس کے ساتھ دوسری عید خدا نے اٹیچ کی۔ کون سی؟ عید پینتیکوس۔ اچھا، پینتیکوس کا مطلب ہے 50واں دن، 50 days، 50 دن۔ اب آپ بولیں گے پینتیکوس کا مطلب 50واں دن؟ ہاں، 50واں دن ہے۔ اور یہ 50واں دن کیوں کہا گیا اسے؟ وہ اس لیے کہا گیا جب انہوں نے پہلی عید منائی تو وہ منائی کہاں؟ مصر میں۔ عید فصح منائی گئی، بروں کے خون لگائے گئے، اور اس برے کے خون کی وجہ سے خدا یعنی مخلصی دے کر ان کو چھڑا کر لے آیا۔ اچھا، جب یہ بیابان میں آئے، کہاں آئے؟ بیابان میں آئے، تو ان کو مصر سے نکلے 50 دن ہوئے تھے۔ کتنے دن؟ مصر سے جب یہ ٹریول کر کے نکل آئے ہیں، ان کو 50 دن پورے ہوئے، اور جیسے ہی 50 دن پورے ہوئے خدا نے کوہ سینا پر ان کو شریعت دی اور کلام دیا اور 10 کمانڈمنٹس ان کو دیے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ٹھیک 50ویں دن، اس دن 50ویں دن جب یہ مصر سے نکل آئے تو پرانا عہد نامہ غور سے پڑھیں، ٹھیک 50 دن بعد خدا نے 10 کمانڈمنٹس دیے، یعنی اپنی شریعت انہیں دی تاکہ اس کو فالو کریں، کلام کو۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا اپنا کلام کیوں دیتا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یہ بڑی پتہ کی بات ہے، تو پلے بنے ہو، خدا پہلے چھڑاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پہلے چھڑاتا ہے، اس کے بعد کلام دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا، تالی مارنے سے دل کر رہے تو مار لو۔ تھوڑا جا ٹاکے کی بات آئی تھی، میں جڑا تھوڑا جا ٹاکے نو پورا کر دینے ہیں تے تالی مارنی تو کھول کے مارو، یہ ٹھیک نہیں سی، یہ ٹھنڈی سی، یہ پنجابی تالی نہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ 50ویں دن خدا نے انہیں کلام دیا، خدا نکال کے لے کے آیا، پھر کلام دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں پہلا اپنے آپ کو ٹھیک کریں گا، میں پھر توبہ کروں گا۔ ارے تو توبہ کر، ٹھیک تینوں آپ ہی کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ ان کو پہلے کلام نہیں دیا، ان کو نکال کے لے کے آیا۔
بعد میں کلام دیا، بولا لو فالو کرو، مانو، حکموں کو مان کر چلو۔ بندے کہتے پہلا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، پھر تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تیروں ٹھیک صرف اور صرف خدا کا کلام کرے گا۔ ہاللیلویہ، اور کرے خدا کے کلام کا، پہلا کلام نہیں دیتا، چھڑا کر لایا، اور ٹھیک 50 دن بعد کہا یہ 10 حکم لو، ان پر عمل کرنا شروع کرو۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ غور کریں، یہ فسح قربان کیا گیا کہاں؟ مصر کے اندر، اور یہ چھڑائے گئے۔ اب ہم غور کریں، پالوس نے لکھا دیکھو ہمارا فسح قربان ہوا، یعنی خداوند یسوع مسیح، آؤ ہم عید کریں۔ ہاللیلویہ، ہمارا فسح کس کا؟ میرا اور آپ کا فسح کون؟ خداوند یسوع مسیح، وہ بھی قربان ہوا، لیکن موا دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے، اور پھر ٹھیک 40 دن بعد آسمان پر اٹھایا گیا، اور ٹھیک اس کے 10 دن بعد دوبارہ روح القدس کی صورت میں زمین پر آ گیا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس نے کہا پہلے تو وہ تمہارے ساتھ رہتا تھا، لیکن پھر تمہارے اندر ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ تے ہن یسوع کتھے جے؟ جی کہاں ہے؟ تو بولو تو صحیح، کتھے میں ہیں؟ آپ کے اندر ہے۔ ہاللیلویہ، آپ کے اندر ہے۔ اس نے مکاشفہ کی کتاب میں کہا بھی، دیکھ میں دروازے پر، ہاں اگر تو کھولنے کا تو میں اندر آؤں گا، تو اجازت دے میں اندر آنے، میں نے آنا چاہنا۔ کہیں کہتے نہیں خدا حالے بڑے کام نہیں، حالے دروازہ نہیں کھولنا، کم شم کر کے پھر کھول دے، واقعہ انتظار کرتا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ عید پینتیکوست جو منائی گئی، پہلی عید جو منائی گئی وہ فسح کی عید تھی، اور جب یہ چھڑائے گئے تو برے قربان کیے گئے۔ آج ہم جو عید مناتے ہیں، ہم بھی چھڑائے گئے ہیں، لیکن بروں کے خون سے نہیں، خدا کے بیٹے یسوع کے خون سے چھڑائے گئے۔ ہاللیلویہ، برے کے خون سے نہیں۔ آج کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، قربانی ایک ہی ہے جو سب سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے، اور وہ خدا کے بیٹے یسوع کی قربانی ہے۔ آمین۔ اس لیے قوم بنی اسرائیل عید پینتیکوست مناتی تھی، فصل کی عید منایا کرتی تھی، اور یہ ہر سال مناتے تھے، اور یہ اس بات کی یادگاری تھی کہ خدا نے ہمیں کیا کیا ہے؟ فصل دی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ خدا کا فضل تھا۔ کس کا فضل تھا؟ خدا کا فضل۔ پہلا بندے کو چھڑاتا ہے کہ خدا فضل دے، اس کے بعد کہتا ہے بیٹا اب میرے کلام پر عمل کر، اب میرے کلام پر عمل کرو۔ پہلا چھڑاتا ہے، پھر عمل کراتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب نئے عہد نامہ کے اندر خدا کا فضل کیسے ظاہر ہوا؟ پرانے عہد نامہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا فضل ہے، لیکن نئے عہد نامہ میں کیسے ظاہر ہوا؟ اچھا، یہی فضل روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے نئے عہد نامہ میں خدا نے ہمارے اوپر ظاہر کر دیا۔ آمین۔ اور بائبل ہمیں کہتی ہے آج کا دن کلیسیا کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ کلیسیا کا دن۔ کلیسیا کا دن کیوں ہے؟ کیونکہ کلیسیا وجود میں آئی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ مسیح لوگ کون ہیں۔ اچھا، یہ بڑی حیران کن بات ہوئی ہے۔ 3 چیزیں بڑی خاص اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں۔ اچھا، یہ 2 سے 4 آیت کے اندر لکھی ہوئی ہیں 3 چیزیں۔ پہلی، ایک آواز، آسمان سے آواز سنائی دی۔ دوسری، ایک عجیب منظر انہوں نے دیکھا، پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھا، ان کو آگ کے شعلوں میں زبانیں دکھائی دی۔ کیا دکھائی دی؟ ہے آگ کا شعلہ، لیکن اس میں کیا ہے؟ زبانیں ہیں، اور لکھا ہے وہ شعلے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئے، اور جب ٹھہر گئے تو تیسری اور حیران کن بات جو کبھی انہیں بتائی یا سکھائی نہیں گئی، وہ غیر زبان تھی جو وہ بولنے لگے تھے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا، یہ غیر زبان کا کوئی لینگویج کورس نہیں ہے،
اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلی بات یہ زمینی نہیں ہے. جب بائبل کہتی ہے آسمان سے آگ کے شعلوں کی مانند زبانیں اتری تو اس کا مطلب ہے یہ زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے. اور اگر کسی بہن یا پرانوں سمجھ نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ بھی نہیں سکتی. اگر خدا نہ سمجھے بھید نہ دے تو بندہ سمجھ نہیں سکتا. اگر نہیں سمجھ آتی تو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرے ہو، کیونکہ بائبل کہتی ہے جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے. آمین. اگر آپ کو ترجمہ دے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ بندہ نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ زمینی لینگویج نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ آئیں گے اور گوگل پہ جا کر آپ ٹرانسلیٹر کے اندر اس کو ڈالیں گے اور وہ آپ کو ترجمہ دے گا. نہیں، یہ آسمانی لینگویج ہے اور اس کا سافٹ ویئر صرف ہمارے خدا کے پاس ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. دیکھیں اس کو پریشان نہ ہو کوئی جیسا ہم کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو آئے یا نہ آئے، خدا سمجھ رہا ہے کیونکہ یہ شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبان نے اس نے عطا کی ہے. آمین. اگر بائبل منع کرے نا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آج کے دن خدا نے خود یہ زبانیں ڈالی ان کے اوپر. آمین. اور 120 لوگ، کتنی جماعت تھی؟ اچھا، خدا نے آج کے دن یہ زبانیں کیوں ڈال دی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اچھا، اس کا حوالہ بھی پرانے عہد نامہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی جڑیں وہاں موجود ہیں. اگر آپ پیدائش کی کتاب 11واں باب، کون سا باب؟ 11واں باب جب آپ پڑھیں گے طوفان نوح کے بعد کا واقعہ ہے، تو لوگوں نے کہا آؤ ہم زمین پر اپنا نام کریں. کیا کریں؟ نام کریں. اور انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اور انہوں نے برج بنانا شروع کیا. کیا بنانا شروع کیا؟ برج. انہوں نے کہا کہ ہم خدا تک رسائی حاصل کریں گے اور ہم ایک اونچا برج بنائیں گے اور ہم اپنا نام کریں گے. کیا کریں گے؟ اچھا، ایک ہی بولی تھی، سب سمجھتے تھے. تب زبانوں میں اختلاف نہیں تھا، لینگویجز تبدیل نہیں ہوئی تھی. پیدائش 11واں باب. لیکن جب انہوں نے برج بنانا شروع کیا، خدا نے انہیں دیکھا، خدا کو برا لگا کیونکہ یہ خدا کے خلاف کام کر رہے تھے، تو خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا. خدا نے ان کی زبانوں میں کیا ڈالا؟ اختلاف ڈالا. بولیاں بدل گئیں، لینگویجز چینج. پیدائش 11واں باب. جب یہ بولتے تھے ان کو ایک دوسرے کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا بول رہا ہے. اس طرح یہ خدا سے تو دور تھے ہی، یہ ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے گئے، یہ ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے گئے، یہ بکھرتے گئے. لوگ ایک دوسرے سے دور گئے، خدا سے تو دور گئے ہی گئے، ایک دوسرے سے بھی دور ہوئے. لیکن آج کے دن، کب؟ آج کے دن جیسے آپ 11واں باب ختم کریں گے، ساتھ ہی آگے 12واں باب آئے گا. اچھا، 12ویں باب میں پیدائش کی کتاب میں حیران کن واقعہ ہے. ایک شخص کا 11ویں میں اس نے زبانیں تبدیل کر دی، 12ویں میں اس نے ایک شخص کو بلا لیا، اس کا نام ابراہم. اور جب اس نے بلایا تو کہا اے ابراہم، تیرے وسیلہ سے زمین کی ساری قومیں اور سارے قبیلے برکت پائیں گے. ہاللیلویا. اب پہلے زبانیں چینج کرتا ہے، بندوں کو اختلاف ڈال دیا، بکھیر دیا. 12ویں باب میں ساتھ ہی ابراہم کو کال کے کہتا تو آ، اور ابراہم کو بلا کر کہا تیرے وسیلے سے زمین پر جتنے بھی قومیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، یہ سارے برکت پائیں گے. ابراہم کو بلا لیا خدا نے. اور پتہ ہے عید پینتیکوست کے دن کیا ہوا؟ آج کے دن 16 ملکوں کے لوگ، کتنے؟ 16. جڑے نام پڑھے نا، پامفیلیا، کپتوکیا اور کریتے اور عرب، اس سارے گنوں اس 16 بڑھتے ہیں. کتنے؟ ہاں، 16 ملکوں کے لوگ، الگ الگ لینگویج بولنے والے لوگ. پیدائش 11واں باب، زبانوں میں اختلاف. لیکن آج روح القدس جب نازل ہوا تو سب کی زبانیں خدا نے دوبارہ ایک کر دی. ہاللیلویا. اور جب زبانیں ایک کی خدا نے، اب غور کرو ہوا کیا ہے. خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا، یسوع مسیح آیا، یسوع مسیح کی منادی کی گئی، روح القدس نازل ہوا. اچھا، پترس کھڑا ہو گیا دلیری کے ساتھ. پترس کھڑا ہوا پیغام لے کر. اچھا، سب کو یہ لگتا تھا پترس میری بولی بول رہا ہے. سب کو
16 ملکوں کے لوگ، الگ الگ زبانیں، لیکن سب کو یہ لگتا تھا کہ پطرس میری بولی بول رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا یہ پاکرو کے کام کرتا جی، پاکرو یہ کام آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کونہ دی تے سمجھ آندی سی تو واٹی کیوں نہیں آتی؟ ان کی تو سمجھ آتی تھی، لیکن آپ بولتے ہیں آپ کی نہیں آتی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ پاکرو ہے، اگر آپ کو بھید دے جو میں نے پہلے بتایا تو آپ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اچھا پاکرو نے وہاں کیا کیا؟ 16 ملکوں کے لوگ جن کی زبانیں چینج ہو گئی تھی، اختلاف تھا، خدا نے ایک ہی زبان میں دوبارہ سے یسوع کی خوشخبری دے دی۔ ہاللیلویہ۔ ایک ہی بندے کے وسیلہ سے، اور وہ کون تھا جی؟ پطرس۔ کون؟ پطرس کھڑا ہوا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کلام سنانا شروع کر دیا۔ اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پطرس نے کلام سنایا تو کتنے لوگ؟ حوالہ پڑھ لو، ایمان دوسرا باب 37، 38 اور 39 آئے، جلدی سے پڑھ لیں۔ ایمان دوسرا باب ورس نمبر 37، 8 اور 39۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تم کیا پاؤ گے؟ اچھا پورا حوالہ لمبا ہے، اس لیے میں نے شارٹ کر کے پڑھایا ہے۔ اگر آپ اس کو پورا پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، یہ کون سی لینگویج، کون سی زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور ہر ایک کو یہ لگتا تھا کہ ہماری بولی بولی جا رہی ہے، جبکہ 16 ملکوں کے الگ الگ لوگ تھے اور لاکھوں کے حساب سے لوگ تھے، عید پینتیکوست سیلیبریٹ کرنے کے لیے یروشلم میں آئے ہوئے تھے۔ اور یہ واقعہ یروشلم کے اندر ہوا، ایک بالا خانہ کے اندر۔ کہاں ہوا؟ اچھا باہر نہیں ہوا، کسی گلی میں نہیں ہوا، کسی کی چھت پہ نہیں ہوا، کسی اور جگہ نہیں ہوا۔ ہوا کہاں تھا؟ جہاں ایماندار اکٹھے ہوتے ہیں خدا وہاں روح القدس نازل کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ غور کریں، پطرس نے کھڑے ہو کر منادی کرنا شروع کی، یسوع کا پیغام دے دیا، اور جب پیغام سنایا گیا تو ایک سوال آیا، کون سا؟ ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ تو پطرس کا جواب کیا تھا؟ کہا ہر ایک شخص، کون سا؟ ہر ایک شخص اپنے گناہوں کی معافی کے واسطے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، گناہوں کی معافی ہو جائے گی، روح القدس کے نام میں دیا جائے گا۔ آمین۔ کیڑا بندہ انعام لینا چاہتا ہے جی؟ کون سے انعام لینا چاہتے ہیں؟ آمین۔ اچھا یہ انعام ہے، یہ فری ہے، یہ اصل کوئی پیسے مجھ سے نہیں، یہ فری میں ملتا ہے، ایک عہدہ ملتا ہے جو تو بندہ اپنا دل کھولتا ہے۔ آمین۔ تو پطرس کا پیغام کیا تھا؟ تم میں ہر ایک کیا کرے؟ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس کیا پاؤ گے؟ انعام ہے۔ ان کے دلوں پر چوٹ لگی، لگاتا کون ہے جی؟ اچھا پاکرو دے بغیر چوٹ نہیں یہ لگ دی، لیکن سننے والوں کے دلوں پر چوٹ لگی، اور انہوں نے آ کر پطرس سے کہا ہم کیا کریں؟ پطرس کا جواب آیا، خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو، گناہوں کی معافی حاصل کرو تو روح القدس کے نام میں دیا جائے گا۔ آمین۔ میں یہ پڑھ رہا تھا تو ایک بار پھر خدا نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، نجات بھی فری، نجات بھی اچھا فری ہے، سستی نہیں، مدد بندہ سستی سمجھ لے کہ سستی ہے، نجات پا کے بھی کام پھر وہی کرتا رہے، مفت ہے، سستی نہیں، مدد پا کے دوبارہ اسے ہی بیٹھے پھر نہ، فری ہے، سستی نہیں ہے، کیونکہ تیری خاطر بیش قیمتی خون بہایا گیا ہے۔ دوسرا انعام یہ بھی فری، کیا؟ ہولی اسپرٹ۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کہا
شرط یہ ہے کہ یسوع کو قبول کرنا پڑے گا، اس کے بعد پاک روح تیری زندگی میں سکونت کرے گا۔ آمین۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دل سے یسوع مسیح کو قبول کریں، تاکہ روح القدس ہماری زندگی میں کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا۔ اور بائبل کہتی ہے جب ان کے دلوں پر چوٹ لگی تو کتنے لوگ؟ کتنے لوگ؟ 3000 لوگ۔ اب عید پینتیکوست جو منائی جاتی تھی پرانے عہد نامہ کے اندر، وہ کیا تھی؟ وہ فصل کی کٹائی کا دن تھا، فصل کی کٹائی کی خوشی منائی جاتی تھی۔ لیکن جب آپ عید پینتیکوست پر دیکھتے ہیں فصل کی کٹائی، تو ہم دیکھتے ہیں پطرس ان 120 کی جماعت میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کلام سنانا شروع کیا، اور اس نے روحانی فصل 3000 لوگوں کی فصل کاٹی تھی۔ یہ روحانی فصل ہے جو کاٹی گئی، پطرس نے کاٹی تھی کلام کے وسیلہ سے۔ ایک دن شاگرد مسیح کے پاس تھے، ایک بڑی بھیڑ چلی آ رہی تھی۔ مسیح نے جب نظر کی تو مسیح نے شاگردوں سے کیا کہا؟ لیکن کھیتوں پر سے وہ چلے آ رہے تھے، مسیح نے ان پر نظر کر کے شاگردوں سے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کم ہے۔ فصل بہت ہے۔ نیا عہد نامہ روحانی فصل یعنی روحوں کی نجات کی بات کرتا ہے، اور ایسے خادم جو روحانی فصل کاٹیں، اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم روحانی فصل کاٹیں۔ پطرس نے کاٹی، 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کیا آج کے دن، اور ایک بہت بڑی کلیسیا وجود میں آئی آج کے دن۔ آمین۔ اس لیے میں نے کہا عید پینتیکوست کلیسیا کا دن ہے۔ کہاں 120؟ کہاں 120؟ اور جب پیغام سنایا گیا تو 3000 لوگ آئیں۔ پاک روح کے لیے زوردار تالی بجائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاک روح ہی کر سکتا ہے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اس لیے نجات کے پیغام کی خوشخبری کو سننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور خدا نے روح القدس جو ہمیں دیا ہے تاکہ روح القدس ایمانداروں کی زندگی میں کام کرے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم شخصی طور پر مسیح کو قبول کریں، تو خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کثرت سے کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا کا پاک روح ناممکن کام کرتا ہے۔ کون سے کام؟ ناممکن کام۔ ناممکن کام کون سے ہوتے ہیں جی؟ ناممکن کام۔ اچھا، ہم نے پاک روح کو شاید کو پاور سمجھ لیا ہے یا صرف قوت سمجھ لیا ہے۔ نہ یہ پاور ہے نہ یہ قوت ہے۔ خدا روح القدس خدا ہے، جب وہ آپ کی زندگی میں آتا ہے بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے۔ آمین۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی پاور ہے، یہ پاور نہیں ہے، یہ خدا ہے۔ کون ہے؟ اچھا، یہ کرتا کیا ہے؟ روح القدس کرتا کیا ہے؟ ناممکن کام۔ ایک ناصر کی کنواری لڑکی کا سوال کیا تھا جبرائیل سے، کہتی ہے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں کسی مرد کو؟ تو فرشتے کا جواب کیا تھا؟ روح القدس۔ کون؟ بولو دلیری نال، کون؟ ناممکن کام۔ سائنس جو نہیں کر سکتی، کوئی میڈیکل نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، کوئی انجینئر نہیں کر سکتا، وہ خدا کا پاک روح کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ناممکن کام۔ ناصرت کی نوجوان لڑکی، اس کا سوال تھا، اور اس کا سوال بالکل ٹھیک تھا، جائز تھا، بنتا تھا اس کا کرنا۔ اس نے کہا جب کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، تو جواب کیا آیا؟ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ ارے جب روح القدس نازل ہوتا ہے، اس کی قدرت آپ کو چاروں طرف سے لپیٹ لیتی ہے۔ آمین۔ روح القدس آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ یہ سایہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرور لپیٹ لینا۔ آمین۔ اور چنگی طرح بدن لپیٹ لینا ہے۔ اسی طرح اس نے مریم کو لپیٹا تھا۔ آمین۔ اور آج جو پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں، خدا ان کو بھی ایسے ہی لپیٹتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ناممکن کام روح القدس کرتا ہے۔
آپ اس کا تجربہ کریں. آپ کی زندگی کے ناممکن کام جب آپ روح سے بھرے ہوں گے خدا کے فضل سے وہ سارے کام ممکن ہو جائیں گے. یہ نہ زور سے یہ نہ طاقت سے میرے روح سے خداوند فرماتا ہے. کس سے؟ نہ زور سے نہ طاقت سے صرف روح القدس کی قدرت سے خداوند فرماتا ہے پہاڑ میدان ہو جائیں گے. آمین. اگر پہاڑ ہے نا زندگی میں تو کوئی گل نہیں. ارے روح القدس آپ کے پاس ہے پہاڑ میدان ہو جائیں گے آپ کے سامنے. آمین. یہ نیڈ ہے کرسچینٹی کی. ہم نے چیزیں مانگی ہیں ہم نے روح القدس نہیں مانگا. میں آپ کو بتاؤں کہ روح القدس آپ کے اندر آ گیا ہے چیزیں آٹومیٹک آپ کے پاس آ جائیں گی. چیز منگن دی لوٹ نہیں پے گی. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کو کیا کریں ویلکم کریں اپنے گھر میں زندگی میں. آپ کو پتہ ہے جب روح القدس آپ کے اندر آتا ہے تو آپ کیا بنتے ہیں؟ کیا بن جاتے ہیں؟ جب پاک روح آپ کے اندر آئے گا آپ کیا بنتے ہیں؟ بائبل کہتی ہے آپ خدا کا مقدس اور آپ خدا کی ہیکل بنتے ہیں. آپ چلتا پھرتا چرچ بنتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے؟ تم اپنے نہیں قیمت سے خریدے گئے ہو. ہیلیلویا. تو روح القدس کرتا کیا ہے؟ آپ کو مقدس یعنی ہیکل بناتا ہے. آپ کو پتہ ہے خدا کا پاک روح خیمہ اجتماع کے اندر خدا کی حضوری وہاں رہتی تھی جب صرف سال میں ایک ہی دفعہ کاہن جا سکتا تھا بروں کا خون لے کر. اور پھر اسی طرح وہی حضوری جب سلیمان نے ہیکل بنائی تو وہی جلال وہی حضوری خیمہ اجتماع میں جو تھا وہ ہیکل میں آ گیا اور خدا کی حضوری ہیکل میں ٹھہر گئی. لیکن آج اسرائیل کے اندر یروشلم کے اندر ہیکل نہیں ہے. ہیکل کیوں نہیں ہے؟ آج ہیکل نہیں ہے یروشلم کے اندر. کتنے لوگ جانتے ہیں نہیں ہے؟ نہیں ہے. 70 عیسوی میں رومنس نے جب گرائی تو ان کے پاس صرف دیواریں گری ہوئی رہ گئی. اس وال کے اوپر ہاتھ رکھتے اور روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں. آج اسرائیل میں ہیکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب اس نے روح القدس نازل کیا تو اس نے کہا تم چلتی پھرتی ہیکل ہو. ہاللیلویا. کتنے ہیں ہیکل جو کہتے ہیں جی میں چلتی پھرتی ہیکل ہوں, میں گرجا ہوں, میں چلتا پھرتا ٹیمپل ہوں, میں چلتا پھرتا مقدس ہوں. آج ہیکل نہیں ہے. آج آپ ہیں. بائبل غور سے پڑھے. اس نے کہا تم خدا کا مقدس ہو, تم ہیکل ہو, تم گرجا ہو, تم ٹیمپل ہو. خدا کا جلال اس میں سے ظاہر ہوتا ہے. آمین. اور یہ تب ہوتا ہے جب روح القدس اندر آتا ہے. اس کی حضوری آپ پر ٹھہرے گی, اس کا جلال آپ کے اندر سے ظاہر ہو جائے گا. آمین. ہاللیلویا. 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 جب روح القدس ایماندار میں بستا ہے تو پھر چینجنگز آتی ہیں. ہاللیلویا. کیا آتی ہیں؟ اچھا اس کے نتائج ہیں, اس کے نتائج آتے ہیں. یہ سائن ہے, یہ علامت ہے, یہ پھل ہیں جو آتے ہیں اور یہ پتہ چل جاتا ہے بندے میں پاک کام کر رہا ہے. اچھا پہلی بات جب روح القدس کسی شخص میں آتا ہے تو وہ جو پہلا کام کرتا ہے کسی کو پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ مردہ روح کے پاس آتا ہے. کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ مردہ روح کے پاس. اور جب وہ مردہ روح کے پاس آتا ہے, اچھا ایک وہ مردہ نہیں جڑا سے دفنات روح دینے لیکن چلتا پھرتا مردہ. کون سا؟ سفیدی پھری ہوئی قبر. سفیدی پھری ہوئی قبر, چلتا پھرتا مردہ, زندہ مردہ. اچھا وہ جسمانی طور سے زندہ ہے لیکن روحانی طور سے یہ پاک روح جو پہلا کام کرتا ہے مردہ شخص کے پاس آئے گا, مردہ روح کے پاس آئے گا, اسے لے گا اور نئی پیدائش کا تجربہ بخشے گا اور بندہ کہے گا جی میں یسوع کو قبول کر گیا. ہاللیلویا. یہ پہلا کام پاک روح کرتا ہے. یہ مردہ روح کو نئی پیدائش کا
تجربہ دیتا ہے. کون؟ ہولی اسپرٹ. اور اسی کا حوالہ نئے عہد نامہ یوحنا کی جلد 3 باب میں نیکودیمس اور یسوع مسیح کے حوالے سے بات کی وہاں کی جاتی ہے. نئے سرے سے جو پیدا ہوتا ہے. اب نئے سرے سے کون پیدا ہوتا ہے؟ جب تک وہ پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تو روح القدس مردہ روح کے پاس آتا, اسے لیتا اور اسے نئی پیدائش کا تجربہ دیتا ہے. یہ پاک روح پہلا کام کرتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ میں نے کلام سنا, میرا دل کہتا میں توبہ کرنا. یہ کس نے کیا؟ گائیڈ کون کرنے والا؟ بولے تو صحیح, گائیڈ کون کرنے والا؟ خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے تو آپ توبہ کرتے ہیں. آمین. اگر گائیڈ کرے تو پھر اسے کام کر لینا چاہیے. آمین. دوسرا کام جو پاک روح کرتا ہے, ایماندار کو یقین دلاتا ہے کہ وہ خداوند کے خاندان کا حصہ بن گیا ہے. ایماندار کو یقین دلا دیتا ہے کہ وہ خدا کے خاندان کا حصہ بن گیا ہے اور اسی کا ہم میراث بن گیا ہے. یہ روح القدس ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں. کتنے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں میں خدا کے خاندان کا حصہ ہوں؟ یس. کئیاں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ویسے سارے نہیں, یسوع کو بولنے کی تھا تو پھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو کہنا, میں تو لیری نہ کہنا میں خدا کے خاندان کا حصہ. آمین. ہاللیلویہ. آپ سب بھی خدا کے خاندان کا حصہ ہیں کیونکہ آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے. پاک روح نے آپ کی رہنمائی کی ہے. آمین. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. دلیری نہ کیا کروں میں خدا کے خاندان کا حصہ. تیسرا کام جو روح القدس کرتا ہے, نئے ایماندار کو مسیح کی کلیسیا کا ایک رکن بناتا ہے اور بندہ کہتا ہے جی میں بھی توبہ کی تھی, میں بھی ہوں کلیسیا کا حصہ ہوں, میں بھی ہوں کلیسیا کا حصہ ہوں. یہ ایماندار کو جو یسوع کو قبول کرتا ہے اس کو روح القدس کہتا ہے کہ بیٹا اب تو مسیح کا بدن کا حصہ ہے, یعنی کلیسیا کا حصہ ہے. اس کو یقین دلا دیا جاتا ہے. کتنے ہیں جو مسیح کے بدن کا حصہ ہیں؟ سارے ہیں. ہاللیلویہ. 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 اور چوتھا کام جو روح القدس کرتا ہے, خدا کا پاک روح ایماندار کو کلیسیا کی ترقی کے لیے, کس کی ترقی کے لیے؟ کلیسیا کی ترقی کے لیے خدا کا پاک روح اسے کوئی نہ کوئی نعمت, کوئی نہ کوئی برکت دے گا تاکہ بدن ترقی کرے. آمین. ہاللیلویہ. اور پانچواں کام جو روح القدس کرتا ہے, خدا کا پاک روح آپ کو پاک کلام سمجھنے کی قوت دیتا ہے. کہ کہتے ہیں جی مجھے سمجھ نہیں آتی. کتنے ہیں جو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کلام کی؟ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھانے والا صرف ایک ہی ہے. سمجھانے والا صرف جو لکھوانے والا ہے وہی سمجھانے والا بھی ہے. لکھوایا کس نے؟ جی لکھوایا کس نے؟ خدا کے روح نے. کس نے؟ خدا کے روح نے لکھوایا. سمجھانے والا کون؟ خدا کا روح. اگر سمجھ نہیں آتی تو آج دعا کرو, خدا میں تیرے کلام کو سمجھ سکوں. خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا. آمین. ہاللیلویہ. 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 اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو کلام سمجھ میں آئے. چھٹا کام جو روح القدس کرتا ہے, جب روح القدس کسی شخص میں بستا ہے اس کی دعائیہ زندگی بڑی مضبوط ہوگی. روح القدس آپ کو کہے گا چل اٹھ دعا کر. دیکھیے دل نہ کرے دعا کرتے یہ سمجھ لے کہ وہ دے اندر کو بورن کام کر رہے ہیں. اگر ہولی اسپرٹ ہے جس کو پاک روح کہتے ہیں تو پاک روح کیا کرتا ہے؟ پاک روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے, بیٹا اٹھ دعا کر, بیٹا اٹھ کلام پڑھ. یہ پاک روح کا کام ہے. آپ کا دھیان خدا کی طرف لگائے گا کہ کلام اٹھا, پڑھ, دعا کر.
کیونکہ بائبل کہتی ہے جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ روح آپ کی روح کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے، ورنہ دعا 1-2 منٹ تو زیادہ نہیں ہوئے گی۔ بندہ اکتایا ہوتا ہے تو کہنا میں فٹافٹ بس ہوں آمین کراں، لیکن جو روح کے بہاؤ میں چلا جاتا ہے وہ دا دل نہیں جے کرتا آمین کرنا۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ کہہ سکتے ہو؟ ہاں زور سے کہیں گے ہاللیلویہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویہ۔ آپ کو پتہ کس کس کا دل کرتا ہے کہ میں دعا کروں؟ میرے کو جو تو ٹائم ہوئے کوئی ٹائم ملے، اچھا ایک جرا ڈھونڈنا پڑیا شخص سے وہ کام بھی کرتا ہے نا، وہ دی لگن ہوتی ہے کہ تھوڑے 10 منٹ مل جاتا فٹافٹ دعا کرنا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ اچھا شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ تو تھکے ہیں بیٹا صبح کر لیں، سویرے بھی کھا کے وہ لیٹ ہو گئے چھتی کر شامی کر لیں، میں جب شامی آ گیا تو پھر بڑا تھا گیا سو جا سویرے کر لیں۔ یہ کون سا روح ہے؟ یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی ہو رہے بندہ کہتا میں تھک گیا جی سارا دن کام کر گیا۔ میں آپ کو مذہب سے کہتا ہوں اور گارنٹی دے کے کہتا ہوں بندہ جتنا مرضی تھکا ہو صرف 5 منٹ دعا، کتنی؟ 5 منٹ دعا آپ کی ساری 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے ساری کی ساری تھکن صرف 5 منٹ میں دور کرے گا۔ آمین۔ آپ دعا کر کے تو دیکھیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کا پاک کیا کرتا ہے؟ دعا کرنے میں قوت دیتا ہے، بندہ دلیر ہو جاتا ہے دعا سے کہ جی میں دعا کروں گا۔ 7ویں بات جو کام کرتا ہے خدا کا پاک، روح القدس ایمانداروں کو مسیح کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ کون؟ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں جب آئے گا تو آپ کو قوت دے گا اور آپ کی راست بازی میں رہنمائی کرے گا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں چرچ بھی جاتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن نالائق حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نالائق حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ حرکتیں پاک روح نہیں کرواتا۔ پاک روح ہمیشہ وہ کام آپ سے کروائے گا جو خدا کے کلام کے مطابق ہوگا، کیونکہ پاک روح کوئی قوت نہیں ہے، پاک روح خدا ہے۔ آمین، آمین۔ اور پھر 8ویں بات، روح القدس ایماندار کی زندگی میں روح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے نا جی میں پاک روح سے معمور ہوں تے پھل نہ لگائے، جی میں بوٹا لگا لیکن پھل کوئی نہیں، خالی پتے ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں درخت کی خوبصورتی پتوں سے نہیں، درخت کی خوبصورتی پھل سے ہوتی ہے۔ آمین۔ اگر ایماندار دعویٰ کرے جی شکر ہے بپتسمہ یافتہ ہوں، کون سا؟ پاک روح کا، اور اگر پھل نہیں ہے تو پھر زندگی کیا ہے؟ ویران ہے، بیابان ہے، سناٹا ہے زندگی کے اندر، پاک روح کی نعمتیں نہیں ہیں۔ کیونکہ جب پاک روح آتا ہے تو پھل لگتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ میں نے روح القدس کی نعمتوں پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سرمن دیے تھے، 9 میسج دیے تھے، کیونکہ 9 نعمتیں، 9 پھل ہیں۔ پہلا پھل کون سا؟ اگر کوئی کہے نا جی میں پاک روح سے معمور ہوں، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، تے محبت نہ ہے، جب بھائی تو کسے اور روح نہ پڑھے ہیں، وہ پاک روح نہ نہیں۔ نفرت تیرے اندر ہے، پاک روح نفرت ہی تے کٹدا ہے، دوجے کو تو ساڑنا ہے، وہ جالس پانتے تیرے اندروں کٹدا ہے، دوسرے ہستے تو پلان کرنا ہے، وہ پلان تے تیرے اندروں کٹدا ہے، وہ کہتا ہے میری منادی ہستے پلان کر۔ ہاللیلویہ۔ اچھا آپ یہ گلا سن کے چپ نہ کریا کرو، ذرا نعرے بولے تو ماریا کرو، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایک کوئی بندہ کہے نا جی میں پاک روح نہ پڑھے ہیں، نہیں بھائی تو کسی اور شاہ نہ پڑھے ہیں، جب پڑھا ہو اے میں نے پتہ چل جائے نا، وہ جو بندے نمو تے نیڑے نہیں لگتا۔ بولی کچھ ہے، بولی کچھ ہے، مجھے پتا کچھ ہے، بولتا کچھ ہے۔ ایک دفعہ میں نے مثال دی تھی کہ آج کل کا دور ہے فلٹر لا کے تصویریں کھینچتے ہیں، کیا لگا کے؟ فلٹر لاتے ہیں نا۔
اچھا ظاہری طور پہ بندہ ہو رہے گا یہ فلٹر تے ہو جائے کالے بمب نو بھی گورا کر چھڑدا ہے نا. اچھا ظاہری طور پہ بندہ ہو رہے گا تے یعنی کر کے تصویر کھینچے گا تے ہو رہے گا تے جدوں تسی اوریجنل ویکھو گے تے ہو رہے گا ٹی پی ہونے کو ہو لائی ہوئی ہے ایک ہی ایک بات جو میرے پتا چلے تو فلٹر لگا ہے کوئی گرجے جانا لے میں کہیں فلٹر لائے ہیلیلویا گرجے بڑے روحانی ہیں باہر کو جاندے ہیں نالی اصلی چہرہ سامنے آئے گا گرجے کے فلٹر لگ جاتا سارے کیوں ایماندار ہے نا خدا کی حضوری ہے ایتھے فلٹر لا لو 2 گھنٹے آسے باہر تو پھر میں جب جاواں گا نا پھر میں تو دیکھ لوں ایک ہی اصلی چہرہ باہر اصلی چہرہ اچھا ادو جو تسی انہوں ریئلٹی چ ویکھو گے لیکن جو تسی انہوں ڈی پی تے ویکھ رہے ہو کہ ادو تمہیں کہتے ہیں پتہ تو بڑا ہینڈسم خوبصورت سونا لیکن جب ریئلٹی چہرہ دیکھیں گے اوریجنل پھر پتہ چلے گا نہیں یہ فلٹر سی اصلی تے کچھ اور ہے اصلی تے ہاں بہت سارے ایسے ہی ہیں اصلی ہو رہے اصلی ہو رہے تے فلٹر لگا ہے خدا فلٹر نہیں جلاندا وہ اصلی رکھتا ہے ہیلیلویا ہیلیلویا. یہ اکثر چائنا نے نا کیڑا کیڑا گول پلازا کا وزٹ کرتا ہے اگر ایسے ایسے فروٹ بنائے نے بیٹھے ہیں اصلی لگتے ہیں اصلی لگتے ہیں اچھا بڑا آرٹیفیشل بڑا خوبصورت لگتا ہے نا پھل آرٹیفیشل خوبصورت لگتا ہے جب تسی انہوں ویکھو گے تہاڈا دل کرے گا لیکن وہ تسی صرف چھو سکتے ہو کھا نہیں سکتے ہیں کھا سکتے ہو نہیں کیونکہ آرٹیفیشل ہے کہیں نو آرٹیفیشل پھل لگا ہے وہ کسی واسطے فائدہ مند نہیں آرٹیفیشل لگا اور وہ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. فائدہ مند کون سا ہے؟ جو اوریجنل پھل ہے جو اوریجنل فروٹ ہے وہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. آمین. ایسا بیٹھنا سان کو آرٹیفیشل نہیں لگا. آرٹیفیشل مطلب یہ کہ بیکٹ جو میں بڑا روحانی بیکٹ جو میں بڑا روحانی دکان کی واہ بڑی دعا تو بڑا کلام تو بڑی فلانی شے تو بڑی فلانی شے لیکن وہ پھل کسی کے استعمال میں نہیں آیا وہ بے فائدہ ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی جب سرمن دیے تھے تو میں نے کہا تھا کہ درخت کو جب پھل لگتا ہے درخت خود پھل نہیں کھاتا. درخت خود پھل کون کھاتا ہے؟ پہلے لوگ انجوائے کرتے تھے. کون کرتے ہیں؟ لوگی. اگر وہ آپ کو نعمت دے گا آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو میں آپ کو بتاؤں لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. آمین آمین. اس لیے روح القدس کے کام جو وہ کرتا ہے پھل لگاتا ہے. کیا لگاتا ہے؟ ایماندار کی زندگی میں پھل پیدا کرتا ہے. روح القدس کے وسیلہ سے پھل پیدا ہوتا ہے. نویں بات اگر ایماندار گناہ کرتے ہیں اگر ایماندار اور گال بہت نہ سنیں ایماندار دی گل ہے غیر ایماندار دی وہ دہائی گناہگار ہے وہ دی گل ہی نہ کرو. گرجے جانا گوڈے ٹیک کے دعا کرنا روزے رکھنا تے بڑیاں میٹنگاں تے جانا او بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو بائبل کہتی ہے روح اس سے رنجیدہ ہو جاتا ہے. روح سے رنجیدہ سمجھتے ہو؟ ناراض. ناراض کون ہوتا ہے؟ ناراض وہ ہوتا ہے جس میں فیلنگز پائی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی میری فیلنگز کو ہٹ کی ہے. آپ جب گناہ کرتے ہیں آپ ہولی اسپرٹ کی فیلنگز کو ہٹ کرتے ہیں. وہ ناراض ہوتا ہے. لیکن یہ بھی نہ لے ماننا ہاللویا پریز دی لارڈ. او پاک تیرا شکر ہو پاک. او بھائیو تیرے تو رنجیدہ ہے اپنے کام چھڈ کے لا. وہ رنجیدہ ہے. جب کوئی شخص سے پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے پاک روح بات نہیں کرتا. آمین. کوئی ہیلیلویا تو بولو ہیلیلویا ہیلیلویا. تو خدا کا پاک روح کرتا کیا ہے؟ رنجیدہ ہو جاتا ہے. فیل کرتا ہے کہ میں جیسے نہیں کرنا چاہتا تو ایک ہی کرتا ہے. اچھا اس کا حل ہے. اس کا حل
ہے. لیکن اگر کسی سے گناہ ہو گیا ہے تو وہ اسی وقت خدا کے حضور اپنے گناہ کو مان لے اور اقرار کر لے. خدا جو قادر مطلق ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اور جیسے آپ اقرار کرتے ہیں خدا گناہ معاف کرتا ہے, رفاقت دوبارہ بحال ہو جاتی ہے. آمین. جو رنجیدہ ہوا ہوتا ہے نا دوبارہ آپ کی روح کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. آمین. تو یہ کون کرتا ہے؟ خدا کا پاک روح کرتا ہے. 10ویں بات, روح القدس ایماندار پر مہر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سٹیپ سمجھ لیں. مہر کیوں کرتا ہے؟ مہر کر کے انہوں الگ کر لینا, بولا اے میرا ہے, یہ میرا ہے. اور سٹیمپ کر کے مہر کر کے انہوں دنیا کو الگ کر لیتا ہے. پھر خود اندر رہ کے اپنا کام کرتا ہے. خدا کی حضوری اس بیٹی میں اس بیٹے میں آ جاتی ہے. ہاللیلویہ. 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 آج 5 باتیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو ہم آخری دعا میں کریں گے. لیکن آپ نے یاد رکھنی ہے اس پوائنٹ کے لیے آپ نے خود دعا کرنی ہے. میسج ختم ہے, وہ پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اس کے بعد ہم پھر دعا کریں گے. ٹھیک ہے. اب پہلا پوائنٹ جو آپ نے اپنے لیے روح القدس کے لیے دعا کرنی ہے وہ لوکا کی انجیل 11 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. پہلی بات, دعا خود کرنی ہے. میں آپ کے لیے کروں گا لیکن آپ نے خود بھی کرنی ہے. آپ نے خود دعا مانگنی ہے. سیکنڈ, جب آپ دعا مانگ لیں تو پھر آپ نے یقین کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یقین کریں گے آسمانی باپ نے مجھے یسوع کے وسیلہ سے نجات دے دی ہے. کیا دی ہے؟ نجات. اور آپ نے کہنا ہے خدا میں تیرے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے تیرے سامنے آتا ہوں, میں نے اس پر ایمان رکھ کے نجات پائی ہے, اب تو مجھے روح سے بھر. پھر دوسری گل, تیسری, ہتھیار ڈالنا. سرنڈر کریں اپنے آپ کو. کیا کریں؟ ہتھیار پاؤ. بولو خداوند میری سوچ, میرے خیال, میرا فکر, طرح طرح کی خواہشاں میرے اندروں کٹ آج دن, تاکہ میں آج پاک روح سے بات کر جاؤں. ایک تیسری گل تو آج مجھے کہنی ہے کہ خدا میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. میں یہ نہیں ہتھیار ڈالتا ہوں, میں ہینڈز اپ ہو جاتا ہوں اور جو کرنا ہے تم کر. چوتھی بات, دعا کریں کہ میرا بدن روح القدس کا مقدس بنے. اور پھر 5ویں بات کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ میں بڑے ایمان کے ساتھ روح القدس کو ریسیو کرتا اور کرتی ہوں. اور بائبل کہتی ہے جو آپ ایمان سے مانگتے ہیں, یقین کرتے ہیں, وہ آپ کو مل جاتا ہے. آمین. سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, سر کو جھکائیں. پریز گاڈ. ہاللیلویہ. تھینک یو لارڈ. تھینک یو جیسس. خدائی قدوس مہربان پیارے آسمانی باپ یسوع کے نام میں ہم دل اور دل کی پاک گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے. خدا پاک خدا ساری نعمتوں ساری برکتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو جو عظیم خدا ہے, تو جو قہر کرنے میں دیواں ہے, تو جو شفقت میں غنی ہے, اے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں. آج صبح خدا باپ اپنے لوگوں کو پاک روح سے بھرنا اور اپنے جلال کو ظاہر کرنا, تیرا شکر کرتے, تیری تعریف کرتے. اس کلام کے لیے خدا جو تم نے ہمیں دیا, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اس کلام سے اپنے لوگوں کو بھرنا, اپنے جلال اور اپنی قدرت سے خدا اپنے لوگوں کو بھرنا. اے خدا جتنے لوگ خدا آج تیرے روح سے بھرنا چاہتے ہیں, خدا تیری نعمتوں تیری برکتوں سے بھر کر جائیں اور تیرے نام کو جلال دے. بلیس کر اور برکت دے خداوند یسوع مسیح کے نام میں. آمین. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اللہ کے زندگی بخش کلام میں زوردار تعریف. آئیں ابھی ہم مل کر دعا کے ساتھ حقیقت گائیں گے اور خدا کے لیے خدا. ہاللیلویہ.